ظلم کے خلاف سچ کے ساتھ تو جڑے رہیے، خبردار رہیے صرف ZHBTS نیوز کے ساتھ۔ برادر نام سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سامعین اکرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 کی آخر دو آیات 28 اور 29 تلاوت کی، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: شروع اللہ کا نام لے کر جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم پروفیسر محمد خالد مبشر الظفر صاحب، رکن شورا جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، وہ سابق امیر حلقہ محترم محمد ناظم الدین غوری صاحب، ناظم ضلع سنگاریڈی مغرب، اور جناب محمد فیصل غوری صاحب، امیر مقامی
जमात इस्लामी हिंद जहीराबाद नाथ और मोहम्मद सैयद अब्दुल रऊफ साहब अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद जहीराबाद साउथ व मुअज़्ज़िज़ शुरका इजलास व मेहमानान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के आज का जो हमारा इज्तिमा है ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और इसका उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम इनकलाब। यानी आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत 1500 साल पहले हुई है। चूंकि हिजरी 1447 चल रही है, यानी जब हिजरी का आगाज हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल थी। यानी ये उनकी मदनी जिंदगी 53, उम्र उनकी 53 और मदनी जो साल है वो 10। इस तरह आज हम 1500 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इस माह रबीउल अव्वल में शुमार करते हैं। तो मौजूद हज़रात, सारी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की धूम है और हम इसके लिए मुबारकबादियाँ एक दूसरे को पेश करते हैं कि हादी आज़म, दाई आज़म, रहमतुल लिल आलमीन, मोहसिन इंसानियत, खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हम तमाम इस रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं, तो हम भी उम्मत रहमत होने चाहिए। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो पैगाम इनकलाब पेश किया वो सारी दुनिया को तौहीद का इनकलाब था। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है, या मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। फिर वइन्नका अला खुल्क़िन अज़ीम, मैं अखलाक के बुलंद दर्जे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनकलाब हमारे सामने दिया। देखिए, तौहीद का इनकलाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमी इनकलाब पेश किया, अखलाक का पैगाम पेश किया और सारी दुनिया को हर्बी इनकलाब पेश किया। आप जानते हैं कि ये मोहसिन इंसानियत हैं, कितने कितने माशरती इनकलाबात उन्होंने लाए हैं, माशी इनकलाब उन्होंने लाए हैं। ऐसे इनकलाब जो सारी दुनिया का सबसे बड़ी इनकलाबी शख्सियत जो थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। नाज़रीन जिला संगाटी पेश करेंगे। मोहतरम डॉक्टर खालिद मुबश्शिरुज़्ज़फ़र साहब, साबिक़ अमीर अलखा व रुकन शुरा जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना, जनाब मोहतरम सैयद अब्दुल रऊफ साहब अमीर मकामी सऊद, जनाब मोहतरम मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब माविन नाज़िम ज़िला, जनाब मोहतरम मोहम्मद कैसर गौरी साहब अमीर मकामी व काबिल एहतराम रुफ़क़ा इकराम मुअज़्ज़िज़ीन शहर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसने टूटे हुओं को जोड़ा, बिछड़े हुओं को मिलाया, ऊँट के चरवाहों को दुनिया का इमाम बनाया, जिसने इंसानियत को मेराज इंसानियत तक पहुँचाया, जिसने बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन और ग़ुलामों के हुकूक़ समझाए, ख़ातिमुन नबीन, अहमद मुश्तबा, दाई आज़म, मोहसिन इंसानियत,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کا مرتبہ دیگر انبیاء علیہ السلام سے کیوں بلند ہے اور کیوں دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہدایت کے لیے مستند ذریعہ ہے، اس کے لیے چند نمایاں خصوصیات ہے۔ ان کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نمایاں خصوصیت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی اور پیغمبری کا سلسلہ جاری رہا۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو نہ بھیجا ہو۔ اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص نے ایک عمارت بنائی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور لوگ اطراف گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جگہ کو پر ہونا چاہیے، تو وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، انہوں نے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا آخری ایڈیشن ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ آسمانی شریعتوں کا آخری فائنل ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے جو پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، ان کو جو شریعتیں دی گئی تھی وہ ان کی قوموں کی حد تک محدود تھی، اور اس میں کمی بیشی وقتاً فوقتاً کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے وہ مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو چیز حلال قرار دی گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب اس شریعت میں کسی قسم کی ترمیم کی اور کسی قسم کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کا جدید دور کے اندر لوگ یہ سوچتے ہوں گے یہ تو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، 4 جی ڈی پی کا زمانہ ہے، یہ انتہائی سائنس نے ترقی کی ہے، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت 1400 سال پہلے ہی ٹھیک تھی، اب نہیں چلتی۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نمایاں خصوصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی دعوت جو ہے ان کی قوموں کی حد تک محدود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مخاطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب دنیا جہاں کے سارے انسان ہیں اور دنیا کی تمام قومیں ہیں، چاہے رنگ، نسل، زبان، علاقہ، چاہے ان کا ملک کچھ بھی ہو، ان کا علاقہ کچھ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخاطب دعوت کے مخاطب ہیں۔ مجھے پسند نہیں ہے، یہ ہے ایک مومن کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے، جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ اگر کسی صحابی رسول کو کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہوتا تو آپ دروازے پہ انگلیوں کے ناخنوں سے دروازے کو کھٹکھٹاتے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اور صحابہ یہ سوچتے کہ ہماری آواز نبی کی آواز سے کہیں بلند نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مخاطب قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب موجود نہیں ہے، ان کی آواز موجود نہیں ہے، تو مفسرین نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی جائے، کسی نے اگر یہ کہا یہ ایسا نہیں ویسا کہا، تو یہ جو ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و خیر ہر مقام پر، ہر محفل میں کیا جائے۔ ہم دیکھیں گے جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی، تو اس کا ذکر، ہم جس کو پسند کرتے ہیں تو اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر محفل میں ہو، ہر زبان پہ ہو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا ذکر ہو، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا ذکر ہو، آپ کے انسانیت پر احسانات کا ذکر ہو، آپ کا لایا ہوا انقلاب کا ذکر ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول، یہ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اس اطاعت کے بغیر دعوے ایمان اور دعوے محبت دونوں بھی ادھورے ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ میرا وقت ختم ہو رہا۔ پھر تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا جہاں کے انسانوں تک پہنچایا جائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی محترم کی امت میں ہمیں پیدا کر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتے ہیں جو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تمام پہلوؤں تک پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور آپ کے خصوصیات جو ہیں ان پر اتنا لکھا گیا ہے کہ اس متنا ہی کہوں تو غلط بات نہیں ہے، انفینٹی، بلکہ اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ آئندہ قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اونچا ہوتا رہے گا ہر دور میں۔ ابھی AI آیا ہے،
تو ہم انتظار کریں گے کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا کیا اوتار نیا انشاءاللہ انسانیت کے سامنے آئے گا. بہت ساری باتیں اللہ کی سنت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دعوت کے عمل میں کمزور ہو جائیں تو قدرت کا خود نظام ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو یہ دباؤ کے حالات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک چمکتی ہوئی ضیاء کی روشنی میں ہے، وہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ دیکھیں گے. آپ دیکھ لیجئے نا کہ ورفعنا لک ذکرک، یہ جو بات ہے سورہ ضحیٰ جو نازل ہوا وہ پورا سورہ آیا ہے اس بات پر کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا، اور پھر اس کے بعد دنیا کی تمام مقام کی بلندیوں پر ہم نے آپ کو پہنچا دیا. ہمارے سامنے اس وقت کلیئرلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے عروج کے بعد وہ تمام نوجوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کو ہر سہولت مہیا ہے. کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذان کی آواز اور رب کریم کی کبریائی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اور آپ کے ساتھ آپ پر درود کی یعنی کیفیات نہ ہوتی ہوں. اذانوں کا جو نظام ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سارے انسانوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا دیا. اور جب کبھی ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو قدرت اپنا انتظام کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے ایک غیر مسلم خاتون کا ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا. اس نے اذان کے غلط ترجمے کے ساتھ اذان کو بیان کرنے کی دعوت دی تھی. ہم تو ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پروپوگیشن کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس واقعے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اذان کے مطلب کو سمجھنے کی طرف توجہ حاصل کی، اس کا ٹرانسلیشن حاصل کیا، اور ہم جیسے کئی لوگوں نے ہر مقام پہ اس بات کی کوشش کی کہ اذان کے کنسیپٹ کو پورے دنیا کے اندر عام کیا جائے. ابھی میں اوپر آفس میں دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک نوجوان بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس کا اذان کا ٹرانسلیٹ کیا ہے تیلگو اور انگلش میں. یہ بڑی بات ہے، نظام ہے. اور یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کبھی نیچا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ناظم الدین غوری صاحب نے جس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کیا تھا میں اس سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. انہوں نے بالکل صحیح کہا. مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں یہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ عملی طور پر دنیا کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو لا کر خود اپنے زبان سے نہیں اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی کبریائی اور نبی کا غلغلہ جو ہے نا دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں ہم لوگ. تو امت کے ہر مسلمان کو اس بات کی طرف اپنی نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا ہر عمل بحیثیت مسلمان ہندوستان میں خاص طور پر نبی محترم کی امت کے طور پہ دیکھا جائے گا. ہم غلطی کریں گے تو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھینٹے اچھالنے کی جرت کریں گے. ہم غلطی کریں گے تو رب کائنات کا نام لے کر نازیبہ الفاظ کہنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ یہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو نور ایمانی سے منور کرنے کا ذریعہ بنے گی. تو میرے عزیز دوستو، یہ دو تحفے جب تک ہمارے درمیان ہیں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ڈائریکٹ ہمارے پاس موجود ہے اور اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے. یہ بڑی یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کی بات ہے. اور وہیں دوسری طرف پریکٹیکلی ایک ایسے دور میں جب کہ ایکسپیرینشل لرننگ کو ہی لوگ جانتے ہیں تو پریکٹیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ انہوں نے زندگی گزاری اور جو ایٹیٹیوڈ اور جو پرفارمنس تھا وہ ہمارے لیے ایک سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جو ہر سال ہمیں لے کر اٹھنا چاہیے. میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں ہمارے فاضل مقررین نے جو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جدید میں انسانیت کو جہالت، ظلم اور گمراہی سے نکالا ہے. یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، غیر مسلموں میں کئی لوگ اس بات کو کہتے ہیں. اور قرآن نے اس کے سلسلے میں اپنی طرف سے جو نا ایک بالکل کلیئر جو ہے نا پیغام دے دیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. the purpose for which Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has been sent is nothing but وہ رحمۃ للعالمین ہیں. ختم. ساری انسانیت کے لیے
ایک امید کی کرن اور ایک ایسی کیفیت جس کے نتیجے میں انسانیت کو فائدہ اور ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور رحمت للعالمین کی جو حیثیت ہے اس کو جماعت اسلامی نے بہت ہی اپنے منظم انداز میں اس میقات کے اندر اپنے کاموں میں پرویا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پرسنالٹی کو ہم دیکھنا چاہیں تو جو ابھرے ہوئے پہلو مجھے محسوس ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسی شخصیتیں جن کا وجود عالموں کے اوپر رحمت ہے، تو سب سے پہلی شخصیت کا پہلا پہلو شخصیت کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم تھے۔ میرے فاضل مقررین نے بھی جو نا اس لفظ کو استعمال کیا ہے، داعی اعظم، دا گریٹسٹ دائی، دا گریٹسٹ پرسن ہو کال پیپل ٹورڈس اسلام، ٹورڈس نجات، ٹورڈس جنت۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنون کا عشر اشیر بھی اگر ہم کو مل جائے تو شاید ہم ہندوستان کے اندر چند دنوں، چند مہینوں اور چند سالوں کے اندر نقشہ بدل سکتے ہیں۔ لیکن افسوس دیکھیے نا پیک کیسی کیفیت ہے۔ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی یعنی تھوڑی سی زبان کی اگر لغزشیں ہو جائیں تو زندگی بھر دل کٹے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم دیکھیے کہ دشمنوں میں وہ دشمن جو سب سے زیادہ ستانے والا تھا، ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن الخطاب دونوں میں سے ایک میرے کو دے دے۔ اور جنون کی کیفیت کے ساتھ قافلے آتے ہی پہلے پہنچ جانا، اور ایک ایسی کیفیت جس میں جو ہے نا آنے والے شخص کو اس بات کا احساس نہیں دلانا کہ جتنے بھی واقعات پڑھتے ہیں انہیں صرف کس سے سبق سے سنتے ہیں، نہیں واقعہ اگر امین و خالد تھے وہ چاہتے تو پورا مال لے کے چلے آتے تھے، لیکن انہوں نے پورا مال میں رکھی ہے۔ اسی پوری کیفیت کو جو رحمت للعالمین کے کیا ہے، میں سناب کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ غور کریں ایک ایک لفظ اس کا جو ہے رحمت للعالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ حفیظ بریلوی کہتے ہیں میسر ہو اگر ایمان کامل، میسر ہو اگر ایمان کامل، کہا کہ ملزمے کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کا پراپر وے میں اگر جو نا مطالعہ کریں، آپ کے اسٹڈی میں ان کے بیک گراؤنڈز اور ان کے اسٹریٹجیز اگر رہیں تو ہندوستان کے موجودہ حالات عرب کے ان حالات سے قریب تر ہیں۔ اگر ہم لٹرلی اس کو سمجھیں، لٹرلی اگر اس کو سمجھیں، اگر اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہم ہندوستان کے اندر نبی کے اسوے کو لے کر دعوتی کام انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت اندھیروں کا ایک بالکل ایسا حصہ تھا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ تھوڑے دنوں بعد یہ دنیا جو ہے نا مسلمانوں کے وجہ سے جو ہے نا چمک اٹھے گی۔ بالکل جاہل قوم تھی ایک دم سے، ہر قبیلہ اپنی جگہ پر خود مختار قبیلہ تھا۔ اتنی جہالت کی چیزیں عام ہو چکی تھی کہ کعبۃ اللہ جو توحید کا مقام تھا، مرکز سنت ابراہیمی تھا، اس کعبۃ اللہ میں 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر 3 بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اس پورے معاشرے کے اندر اگنورنس اور جہالت ایسی بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنے پیک تک پہنچ گئی تھی۔ جاہلیت جسے کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی جہالت کا بھی سپرلیٹو فارم، جاہل بالکل۔ وہ اپنے اس بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ آخر کس جرم میں تیرے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور آج ہندوستان کے اندر کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے زندہ دفن کیے ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں کر رہے ہیں؟ آپ جا کر دیکھیے کہ انفرٹیلیٹی سینٹرز اس وقت کیوں عام ہیں، کس طرح سے جو نا ہماری یعنی ماؤں کی اور بیٹیوں کی کوکھ جو نا ہمیں اجاڑی جا رہی ہے، اور کس طرح سے انسانوں کا قتل عام ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ کیسے ظالم یعنی زمانے کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ زمانہ اس کفر کے زمانے سے زیادہ جہالت کا زمانہ ہے، جہاں انسان یعنی لڑکی کو پیدا ہونے تک نہیں دیتا ہے اور ماں کی کوکھ میں اسے جو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ایسپیکٹ تھا جہالت کا اس زمانے کی، وہ یہ تھا کہ طاقتور ہی قانون کا۔ اچھا، یہ طاقت جو تھی وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف قریش تھے جو پولیٹیکلی ڈومیننٹ تھے، ایک طرف قریش تھے جو ہر طرف جو ہے نا نئے قبیلوں کو جوڑ کر ایک اتحاد بناتے رہتے تھے اور اپنا ڈومیننس وہ لوگ رکھتے تھے۔ دوسری طرف یہودی تھے جنہوں نے پوری طرح سے آج کے IMF کی طرح سے، ورلڈ بینک کی طرح سے گویا اس پورے علاقے کو سودی قرضوں کے اندر جکڑ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں اگر یہودیوں کی معاشی قوت اور قریش کی پولیٹیکل قوت کو اگر ہم اچھی طرح سے نہ سمجھیں۔ رحم نہیں تھا، بالکل بے رحم تھے۔ آپ دیکھیے نا کہ ابو جہل کی ابو سفیان کی بیوی ہندا، اس نے جو ہے نا آخر
حضرت حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا؟ یعنی ٹوٹل لیڈرشپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر اڑا دیا تھا، بالکل فنش کر دیا تھا، اور اس کرب کے اندر یہ مبتلا تھی ہندا، اس لیے کہ اس کے باپ اور اس کے چچا اور اس کے بھائی جو نا مارے گئے تھے، عتبہ، شیبہ اور ربیہ، وہ قتل ہو گئے تھے، مبارزت میں ہی قتل ہو گئے تھے، پہلے مرحلے میں ہی ان کا قصہ پاک ہو گیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی یعنی چوٹ تھی اسلام کی، نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے اس وقت کی دو زبردست قوتیں یعنی پولیٹیکل قوت اور جو ہے نا اکنامیکل قوت، ان دونوں کو چیلنج کیا تھا۔ اور یقین جانیے کہ آج تک یہودیوں میں اگر اسلام سے متعلق جلن ہے، اسلام سے متعلق حسد ہے، بغض ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو اکنامک پاور تھی اس کو ایسے کاٹا کہ آج تک کٹی ہوئی ہے، وہ ریبلڈ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کے اصول ان کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر آج بھی برقرار ہیں، اور معاشی حکمرانی کا ہی یہ ایک کہانی کا حصہ ہے جس میں غزہ تباہ کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گا کہ دین مذہب کا نام لے کر ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں وہ اپنی جگہ، یہودیوں کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو چیلنج ہے وہ اپنی جگہ دینی چیلنج، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کی دلچسپی ہمیشہ پیسے سے اور دولت سے اور تجارت سے رہی ہے۔ جب اسلام قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے بارے کی گفتگو کے بارے میں کوٹ کیا، جسے تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ اور چچا دونوں گفتگو کر رہے تھے، ایک بھائی پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہ شخص کے بارے میں جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا کہ ہاں ایک نبی ہے، معلوم یہ ہوا کہ قریش میں آئے ہیں۔ کیا آپ، بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ شخص واقعی سچے نبی ہیں؟ وہ کہتے ہیں لگتے تو ہیں، آثار پورے ایسی ہیں جو سچے نبی ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کہ اچھا تم اس کی اطاعت کر لو گے کیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں مرنے تک مخالفت کروں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اکنامیکل سسٹم ان لوگوں نے بنا رکھا تھا اس وقت، آج کے بینک ہم کو جو نظر آ رہے ہیں وہ بینکوں کی طرح سے چھوٹے چھوٹے ان کے جو ہے نا بینکس تھے جو گاؤں گاؤں اور خریا خریا پھیلے ہوئے تھے، اور وہ پورے نظام کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب کاری لگا دی تھی۔ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قانون طاقت کو بنا دینا، یہ دو بڑی جو ہے نا خرابیاں اس جہالت کی تھی۔ اور تیسری بڑی یعنی خرابی اس دور کے اندر جہالت کی یہ تھی کہ غلاموں اور عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج جتنے لوگ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کا حق نہیں ہے، وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاجیکلی جسٹیفائیڈ انداز سے اگر ڈیبیٹ کیا جائے تو دنیا میں اگر خواتین کو کوئی لبریشن ملا ہے تو وہ اسلام کے آنے کے بعد ملا ہے۔ ایک مغربی مفکر ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری انسانیت پہ ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ وہ لکھتا ہے کہ آپ جس پیریڈ میں پروفیٹ ہوڈ کی طرف آئے وہ پیریڈ ایسا تھا جہاں عورت اپنے ظلم کو سہتے سہتے کمزوری کی آخری منزل میں داخل ہو گئی تھی۔ یعنی بالکل آپ پورے مذاہب کو دیکھ لیجئے انکلوڈنگ کرسچینٹی کہ عورت کا مقام وہاں پر کیا ہے اور کس طرح سے جو نا عورت کو جو نا پشیمان کیا جاتا ہے۔ آج لبرلز چاہے کوئی بات کر لیں، اسلام کے بعض چیزوں کو نہیں سمجھ کر وہ چاہے کوئی لاجیکل ڈسکشن کھیڑے، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ مذاہب میں اگر خواتین کے بارے میں واقعی بیلنسڈ اگر تعلیمات کسی کو ملتی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے حقوق عطا کیے، اسلام نے ان کو پاور دیا۔ وومن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ نساء کو پڑھ لیجئے آپ کو معلوم ہوگا انہیریٹنس کے اندر ان کا مقام رکھا گیا، ماں کی حیثیت میں، بہن کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، اور جو ہے نا دیگر رشتوں کی حیثیت میں۔ وہ تمام رشتوں میں جو کسی ازم اور کسی مذہب کے اندر ان کے معاشی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، اسلام نے اس کا قانون بنایا باضابطہ اور لیگلی جو ہے نا ان کو سیف کیا ہے۔ تو غلام اور عورتیں یہ دو بڑی آزمائش ہیں۔ آج لبرلز کا یہ کہنا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں مغرب نے سلیوری کا خاتمہ کیا ہے، مغرب نے غلامی کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ اس کا کریڈٹ اسلام کو نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس حکمت عملی کے ساتھ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا وہ ایسی حکمت عملی تھی جس کے نتیجے میں آج مغرب سمیت ساری دنیا غلامی کے جو نا اس جال سے نکل چکی ہے۔ لاجیکل بحثوں میں اس طرح کے ہمارے سیرت کے وہ پورے واقعات کو رکھ سکتے ہیں ہم لوگ جو کسی عظیم برائی کو یعنی ختم کرنے کے لیے انجام دی جا سکتی، جس کی ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں کہ
شراب کا اس زمانے میں اسلام جب آیا تھا کیسے یعنی چل چلاؤ تھا. شراب ہر طرف عام تھی, گلیوں کوچوں میں عام تھی, گھروں میں عام تھی, لیکن شراب کس طرح سے مرحلہ واری طریقے سے ختم کی گئی. پہلے کہا گیا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, تم نماز میں مت آؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو. مطلب آپ نماز کے باہر نشہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ بھی لاجک ہو سکتی ہے. تو لوگوں نے جو ہے نا سیرت کے ان پہلوؤں کو اگر نہیں سمجھا ہے تو انہیں گہرائی سے پڑھنا چاہیے. اور ہمارا کام یہ ہے, ہمارے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آئی سی ٹی کے انقلاب کے بعد سوشل میڈیا کے انقلاب نے اس وقت ہم کو پورے مواقع دیے ہیں کہ if you are able to communicate, if you are able to debate with them, you have to convincingly create your own content and come forward to face the situation. آج کی ٹون میں جو ہے نا ہمیں ان سوالات کا جواب دینا چاہیے جو لبرلز اور ایتھیسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں پیدا کر رہے ہیں. بتانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے سب جوابات موجود ہیں. The only thing is that they must be converted into the لینگویج آف ٹوڈے, آج کی زبان میں اسے کنورٹ کر کے انسانوں تک پہنچانے کا کام اور شیریں طریقے سے پہنچانے کا کام ہمیں انجام دینا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے انقلاب کو مغرب کے مفکرین نے جو ایکسیپٹ کیا ہے وہ اپنی جگہ. وہ تو کہتے ہیں کہ عورت ختم ہو جا رہی تھی, اب کائنات پہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ نسل در نسل ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد عورت اگر دنیا سے ختم ہو رہی ہے تو مرد کا خاتمہ لازماً ہے. عورت کی ہی کوکھ سے تو مرد پیدا ہوا ہے. اگر عورت ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضلی سے پیدا کی گئی تھی تو وہ ابتدا تھی, لیکن نظام کتنا پیارا بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کہ ہم اپنی ماں کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ 9 مہینے تک وہ اپنے پیٹ کے اندر ہم کو پال کر لے کے چلتی ہے. اس عورت کے بارے میں اگر گھٹیا سوچ کوئی رکھ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. اسلام نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور دنیا اسی ماں کو ایک بیٹی کی شکل میں ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے. یہ ہے اصل اس کرونالوجی کو سمجھیے. آج کے زمان میں ہم کو سمجھانا پڑے گا لوگوں کو کہ کیا دنیا کے اندر ہے. اکبر الہ آبادی نے اسی ان حالات کے سلسلے میں ایک وقت جوش میں آ کر لکھا تھا کہ اٹھا ہے نبی کا پرچم حق, یہ انقلاب جہاں کا سراغ ہے. کہ اللہ کے نبی کا پرچم جب اٹھ گیا تو یہ وہ راز تھا جو اب تبدیلی کا نشان تھا. کوئی سوال ہی نہیں کہ اس کے بعد تبدیلی نہیں آئے گی. تیسری چیز, اس انقلاب کی جو اہم بنیادیں تھیں وہ کیا ہیں. ہمارے سامنے بعض باتیں آئی ہیں, میں اپنے یعنی گفتگو کے کنٹینیویشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ جنون تھا کہ ہر انڈیویجول کے اندر توحید کی روح کو پھونک دیا جائے. ہر انڈیویجول کے اندر ساری چیزوں کو معاف بھی کیے, بعض وقت تو ہمارے فرائض میں سے بھی بعض چیزوں کو معاف کیے. ایک قبیلے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں سے یعنی اس نے کہا کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے. ان کو سب چیزوں کے بارے میں کہا کہ نہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ہم شراب پیتے ہیں, نہیں شراب چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ہم زنا کرتے ہیں, نہیں چھوڑنا پڑے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی. تو فکر کی مضبوطی کے لیے عمل کے اندر کہیں پر آپ تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں تو وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے, سنت کی یعنی پیروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, کھلا اعلان, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کوئی بھی ہو تم لا الہ الا اللہ بولو تم فلاح پا جاؤ گے. اور حقیقت یہی ہے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ میرے لیے ہے. ہم دنیا کے انسانوں کے لیے مرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نا کبریائی کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے اندر ہم کو نظر آتی ہے ایک مضبوط بنیاد کی طرح, وہ آپ کا اخلاقی انقلاب ہے. فکری انقلاب نے لوگوں کے دماغوں کو تبدیل کر دیا اور اخلاقی انقلاب نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. پریکٹیکلی آپ جو بول رہے ہیں اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ رسول کریم کی زندگی سے کوئی بھی ایک گوشہ اٹھا لیجیے آپ, کوئی بھی گوشہ. اٹس این اوپن چیلنج ٹو آل انکلوڈنگ دا مسلمس اینڈ ادر دین مسلمس. آپ کوئی بھی گوشہ اٹھا لیجیے, آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق وہاں پہ گر گئے. نہیں, بہت ہی جسٹیفائڈ, بہت ہی جسٹیفائڈ, ایسے کہ آپ نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین مشہور ہو گئے. صادق کا مطلب سچا, امین کا مطلب امانت دار, اور یہی دو چیزیں ہیں جو اخلاق کا یعنی ہمارے یہاں پیدا کرتا ہے. اگر ایک آدمی جھوٹ بولنے سے بچ جائے اور ایک آدمی امانتوں کا لحاظ کرنے لگے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ اس سے بڑا کام کر سکتے ہیں. یہاں جال ڈالیے نا, مل کر ڈالیے, پروفیشنلی ڈالیے, غیر مسلموں کے ساتھ مل کر آپ کامن ایجنڈا رکھیے. کچھ بھی نہیں, کم سے کم وہاں برائی کے کام نہیں ہوں گے. ہم باقی کی چیزوں میں کوئی
تعلیم کے اندر وہ نہیں کریں گے جو یہاں کے جو ہے نا روایات ہیں ویسی تعلیم ہو، لیکن وہاں پہ فحاشی نہیں ہوگی، وہاں پہ گانے نہیں ہوں گے، وہاں پر جو ہے نا عاشقی نہیں ہوگی، وہاں پہ کلاسز کے اندر جو ہے نا بدترین کام نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہ چارٹر ہیں، یہ اصولوں پہ آپ ہم مل کے چلیے آئیے ہم ایک جوائنٹ وینچر بنائیں گے ظہیر آباد کے اندر، کر کے تو دیکھیے۔ لمباڑا مسلم ڈیولپمنٹ سنگھٹن قائم کر دیجئے، اسی حلف الفضول کا تسلسل ہے یہ، اسی میثاق مدینہ کا تسلسل ہے یہ۔ تو یہ بڑا کام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اس وقت جو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے بری طرح سے، اور انہوں نے اسے دنیا کے پہلے ریٹن سوشیو پولیٹیکل چارٹر کے طور پر، ٹریٹی کے طور پر، معاہدے کے طور پر جو ہے نا پیش کیا، جس میں ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کے اندر اسلام کو کیسے فروغ دیا جائے اس کا پورا نمونہ ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ مغرب کے مسخرے آج جن اصطلاحات کو استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا وہ لگتا ہے کہ میثاق مدینہ سے چرائے ہوئے ہیں۔ سمپل 3 اصطلاحات بول رہا ہوں: شہری برابری، ہیومن ایکوالٹی، مذہبی آزادی، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ کے یعنی پوائنٹس ہیں۔ اجتماعی دفاع، ہم سب مل کے دشمن کے ساتھ دفاع کریں۔ آج کے نئی اصطلاحات میں اسی سے لیے ہوئے ہیں۔ مغرب نے اسلام کے جو پازیٹیوٹی ہے اس کو لے لیا ہے، اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ حقیقت میں وحدانیت کی طرف نہیں آ رہا ہے، ورنہ باقی سب چیزوں میں ہم سے اگری ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے جہاں برائی کا سیلاب ہمارے سامنے لا دیا، وہیں مواقع کا بھی سیلاب لا دیا کہ اٹھو دیوانوں، اٹھ کر اپنی تعلیمات کو لو اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، تو آپ ایک زبردست وجود ہیں۔ ایک ایسے دور میں یہ بات کر رہا ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسانوں کے سماج اور خاندان کے نظام کو جو نا ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اب اس وقت چائنا نے تقریباً وہ روبوٹس بنا لیے ہیں جو مرد اور عورت کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں، اور مستقبل میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ قانون ہمارے ملک سمیت دنیا بھر میں آئیں گے کہ لوگ روبوٹ سے شادی کریں تو کیسے جو نا اس کے کیا حقوق رہیں گے اور کیا مسائل ہوں گے۔ آنے والا ہے، یہ بہت جلدی آنے والا ہے، روبوٹ سے شادی ہوگی۔ سنگل لیونگ کے زمانے میں جہاں پہ انسان خاندان سے کٹ کے اکیلا رہنے کو، اور لیونگ ریلیشن شپ کے زمانے میں آلٹرنیٹ سوائے اسلام کے کیا ہے مجھے بتائیے؟ کسی مذہب کے پاس نہیں، اور یہ کسی لبرل، کسی خدا بیزار کے پاس بھی نہیں۔ خدا بیزار تو کہتے ہیں کہ چلنے دو، بس جیسا چل رہا ہے چلنے دو، لیکن اگر واقعتاً دیکھا جائے تو اسلام کے پاس اس کا الٹرنیٹ موجود ہے کہ چاہیں اگر آپ تو اس میثاق مدینہ کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست اسٹیبلش کی تھی اس کا فارمیٹ کر دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 52 اسلامی ممالک رہنے کے باوجود بھی ایک بھی جگہ پر ہمیں اسلام کا عملی طور پر امپلیمنٹڈ فارمیٹ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک ارشاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے۔ ہماری جدوجہد آج آپ کو کمزور لگتی ہے نا، پریشان مت ہوئیے، اگر ہم مٹ بھی جائیں غزہ کی طرح سے تب بھی اسلام مٹنے والا نہیں۔ یہاں کی قوم ریلیجن اور خدا پر اعتقاد رکھنے والی قوم ہے۔ ہندوستان کی اندر جو آبادی ہے اس میں 80% طبقہ خدا بیزار نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والا ہے، اور یہ موقع دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ لبرلزم نے، ایتھیزم نے دنیا کے اندر عجیب کیفیت پیدا کر دی ہے کہ پاکستان میں بھی ایکس مسلمز ہونے لگے، لیکن اس ملک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حق اور انصاف اور عدل کے لیے، ایون مسلمانوں کے رائٹس کے لیے مسلمان جتنا لڑتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی لڑتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شیر سو رہا ہے، کمفرٹ زون میں، شیر جاگ گیا تو یہ سب مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کے اندر جو لہریں ہیں، میں اس سیرت کے اس موقع کے حوالے سے آپ کے سامنے دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسی حال میں میں نے کہا تھا کہ 1980 کی دہائی میں 100 گاؤں نے اسلام قبول کیا تھا میناکشی پورم میں، اور آپ اگر تھوڑی نظر رکھتے ہیں تو بی جے پی 2014 میں جس وقت آ رہی تھی اپنی سطح میں، اس وقت بنگال کے اندر اور یو پی کے اندر کئی گاؤں اسلام قبول کیے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ ایسی خبریں آتی نہیں ہمارے سامنے،
ایک لہر ہے، پوری انسانیت ہماری طرف رحمت للعالمین کے تعارف کے نتیجے میں دیکھ رہی ہے۔ ہم صحیح نہیں ہیں، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ہم صحیح نہیں ہیں، ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہماری اگر طبیعت خراب ہے اور ہم اعتراف نہ کریں تو علاج نہیں ہوگا، اپنی کمیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، ایک ایک شخص کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ میں صرف تقریر میں کہہ دوں لیکن عمل کی زندگی میں اگر وہ کام نہ کروں نتیجے نہیں ملنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج آپ کے سامنے ایک اچھی تقریر کر کے چلے جاؤں گا، لیکن اگر میں ایک ایک فرد کے اندر اگر اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ داعیانہ طلب پیدا ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی شخصیت میں تھی، تو ممکن ہے کہ 100 میں سے 10 لوگ تو ایسے تیار ہوں گے، اور وہی وہ کام کو انجام دینے والے ہیں۔ انہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ سابقون الاولین ہے۔ میری تقریر کا چوتھا نقطہ، اس انقلاب کی دھلکیاں اور تاریخی واقعات بھی عجیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولوشن لا دیا وہ 313 کی یعنی جنگ سے شروع ہوتا ہے، فتح ہوئی، پھر جنگ احد میں شکست ہوئی، کئی جنگیں لڑی گئی، فتح اور شکست ملے جلے فیصلے اللہ نے کیے، لیکن صلح حدیبیہ میں دب گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دب کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے آنکھوں میں آنسو بہائے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ واقعی اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو پھر کس چیز نے آپ کو جو نا اس طرح کے معاہدے کرنے پر تیار کر رکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عمر صبر کرو، اور دوسری طرف انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیت نازل ہو رہی تھی۔ میرے بھائی، تکلیفوں میں امکانات ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر آپ اطمینان رکھیں، کوئی ہمیں یہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر ہمیں اپنا اگر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان مواقع کو زندہ رکھنے کے لیے اگر تحریک اسلامی 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے تو اسے مایوسی مت سمجھیے، اسے حکمت عملی مانیے، لوگوں کو سینوں سے لگائیے، تبھی جا کر یہ انقلاب آئے گا۔ آپ کو 3 جھلکیاں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے فتح مکہ، الٹیمیٹ فتح ہوگی، فتح مبین ہو گئی، آپ کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہے تم لوگ، کہیں بھی رہو، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ جو فرار ہو گیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اکرمہ جو ہے نا وہ دل سے بہت اچھا ہے، وہ آپ کی بھی تعریف کرتا ہے، لیکن اسے اپنے خاندانی غرور نے جو ہے نا غفلت